प्रोग्राम में बात करेंगे। ऑपोजिशन जमातों ने यू टर्न ले लिया। कल के कौमी असेंबली के सेशन के वॉकआउट के बाद आज दोनों ऐवानों से अपना बॉयकॉट खत्म करने का फैसला किया। मुश्तरका ऑपोजिशन की मुशावरती इजलास के बाद कौमी असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह और PTI के शाह महमूद कुरैशी स्पीकर अयाज सादिक से भी मिले, जिसके बाद उन्होंने अपना बॉयकॉट खत्म करने का ऐलान किया। साथ ही स्पीकर ने कहा कि TOIs के मामले पर हुकूमत और ऑपोजिशन के बीच राब्ता करवाने में मदद करेंगे। तकरीर को सामने रखते हुए हमने अपने फैसला किया है कि कल हाउस में हम उस तकरीर के जो नुकात हैं जो उसने खुद हमें दिए हैं उन पे हम बातचीत करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि वजीर आजम की तकरीर में तो सिर्फ 7 सवालों के जवाब मांगे थे, मगर अब 70 नए सवालात खड़े हो गए हैं। कल तकरीर से बहुत से सवालात ने नया जन्म लिया। एतजाज अहसन साहब ने अपना माइंड अप्लाई करके नए सवालात ऑपोजिशन के सामने रखे। ऑपोजिशन ने एतजाज साहब के सवालात को वजनी करार दिया और हमने वो सवालात आपकी खिदमत में पेश कर दिए हैं। हो सकता है कि मजीद इनके गौर व फिक्र के बाद और सवाल भी सामने आ जाएं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो कल वजीर आजम की मौजूदगी में कौमी असेंबली में तकरीर करने का बहुत खुश थे, कल तो खिताब ना कर सके, मगर अब उनका कहना ये था कि वो अपनी ऑफशोर कंपनी के हवाले से अपनी वजाहत अलग से देंगे। MQM की अगर बात करें तो वो वाहिद ऑपोजिशन जमात है जिन्होंने आज मुश्तरका ऑपोजिशन का साथ देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका कहना ये है कि कुछ ऑपोजिशन के अरकान भी हैं जिनके नाम ऑफशोर कंपनीज हैं। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अगर बात करें तो कल कौमी असेंबली में अपनी तकरीर के बाद आज दोबारा अपनी अवामी राब्ता मुहिम पर निकली। DI खान ने मोटरवे की संगे बुनियाद रखी, इत्तेहादी मौलाना फजल रहमान के साथ जलसा भी किया और हस्बे रिवायत ऑपोजिशन को ताना देने से ना रुक सके। उनके नसीब में धरने हैं, वो धरने करते रहे, हम अपना काम करते रहेंगे। कौन सा नया पाकिस्तान बन रहा है भाई, बताओ मुझे। तुम KPK को नया पाकिस्तान, नया KPK नहीं बना सके, तुम पाकिस्तान को क्या बनाओगे? और आखिर में कुछ बात करेंगे चीफ अवामी स्टाफ जनरल राहील शरीफ की, जो चीन के 2 रोजा सरकारी दौरे पर हैं। वहां चीनी वजीर आजम और दीगर हुक्काम से मुलाकातें की और पाक चीन इक्तिसादी राहदारी की तकमील के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का अहद किया। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126026027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं। बराए मेहरबानी जैसे ही आपकी लाइन मिले आप गुफ्तगू शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप ऑन एयर होते हैं और सिर्फ उसी इशू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। बिल्कुल, और आप फेसबुक, ट्विटर और ईमेल के जरिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्विटर पे हमसे रब्ता करने के लिए हमारा ट्विटर ID है बोलबोलपाकिस्तान _ लगाना मत भूलिएगा, एंड bolbolpakistan@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं। ये बीबी ये जो है ना, ये आप ये एंकर जो बाजी ये जो यहाँ पे आज मैंने क्या किया, ये कि यू टर्न ले लिया। नहीं सवाल है क्या लिया। अरे भाई कोई यू टर्न नहीं क्या होता, मतलब कल वॉकआउट करके आज वापस चला जाना एक यू टर्न नहीं है, और क्या है फिर? ये मतलब बाबा उन्होंने किया अपोजिशन ने तो 6 दिन से बॉयकॉट किया। अरे बीबी लेकिन कितना कल क्रिटिसाइज किया। हाँ नहीं ठीक है, दैट इज व्हाट कि आप बेंड करते हैं, आप गलती का एहसास करते हैं। आपके ख्याल में ऑपोजिशन को अपनी गलती का एहसास हो गया कि उनको कल वॉकआउट ही करना चाहिए था? जुरेरी थी। एब्सोल्युटली। इज दैट व्हाई दे डिसाइडेड कि आज वो वापस जा रहे हैं? चलें ओके। और ये इस बात को वेलकम करना चाहिए। एक सेल्फ करेक्शन ही तो होती है इस सिस्टम में, और क्या होता है कि आप अक्ल कुल नहीं होते हैं, ठीक है ना। मैं तो पहले दिन से आपको याद है, जिस दिन से 4 अप्रैल है, मैं कह रहा हूं कि बिलाखिर पार्लियामेंटेरियंस को ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं बार बार ये कह रहा था कि खुदा का वास्ते, मतलब ये फिगर मुझे गिनते गिनते जबान मेरी खुश्क हो गई कि 342 कौमी असेंबली के रुकन हैं, 104 सेनेट के हैं, और इनमें से मुश्किल से 4 से लेकर 8 लोगों के नाम आए हैं। टोटल अगर आप नंबर जिनके आए हैं पनामा लीक्स में, तो ये 3% भी नहीं बनते। सही है, तो पाकिस्तान के सियासतदान जो हैं
وہ کیوں اپنا منہ اجتماعی طور پر کالا کر رہے ہیں؟ صرف 4% لوگ ان کی صفوں میں سے اگر ہوں تو یہ وہ سیاست کر رہے ہیں نصرت صاحب، اور تو کچھ نہیں یار، موو آن، اور ہمیں ڈیلیور کر کے دو، ہمیں بتاؤ کہ یہ پارلیمان جس کو تم ہر اٹھتے بیٹھتے سب سے بالا دست ادارہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو دکھاؤ اس کو فنکشن کرتے ہوئے. ٹھیک. اور اس کے بعد دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ میری التجا ہے حکومت سے، اور خاص طور پر قومی اسمبلی کے اسپیکر صاحب سے، کہ سر اگر ہماری پوری قوم کا مقصد یہ ہے، جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ ایکشن پارلیمان میں ہو، تو اگر کل عمران خان صاحب کھڑے ہوتے ہیں، اگر آپ پی ٹی وی کو اجازت نہیں دیتے، آپ کو ڈونر ایجنسیز نے وہ پورا وہ اندر وہ جو سسٹم لگایا ہوا ہے سی سی ٹی وی لگے ہوئے ہیں، کلین فیڈ سب ٹی وی چینلز کو دے دیں، ٹی وی چینل کو حق دیں. اگر فرض کرے میں ڈان پہ دکھانا چاہتا ہوں پوری تقریر، میں نہیں دکھانا چاہتا، یہ میں ڈیسائیڈ کروں، ہمارا نیوز ایڈیٹر کرے. فیئر انف. آپ براہ مہربانی نہ کریں تاکہ انہیں احساس ہو کہ بھائی ٹھیک ہے نا بات. اور اسی طرح اور جو اہم تقاریر ہوں ان کو لائیو کٹ کر کے وہاں جانے کی سہولت ہونی چاہیے. اور میرا اپنا خیال ہے کہ اپوزیشن کو اس موضوع پر ایجیٹیٹ کرتے رہنا چاہیے، اور اس معاملے میں ہم لوگوں کو پوری طرح اپوزیشن کا ساتھ دینا ہوگا. آج آپ بھی میرے خیال میں اپوزیشن اپنی غلطی کا احساس نہیں، لیکن اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کل کی جو غلطی ہے اس کے اصل ذمہ دار کون ہے. چلیں بریک کے بعد یہ بتانا بھی تو بہت ضروری ہے. کل کی ابھی تک مجھے تو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ کل انہوں نے کیا کیا ہے، تو آئی ایم ویٹنگ. بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کل کیا ہوا اپوزیشن کے ساتھ اور آگے کیا ہوگا. اسٹے ود اس. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجیے. ہمارا ٹویٹر آئی ڈی ہے بول پاکستان _ اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو پٹ دی _. نصرت صاحب بفور یو ٹیل اس کہ آپ کے خیال میں کل اپوزیشن نے کیا کیا. میں نے بھی لوگوں سے آج پول ڈالا، آپ کو پتہ ہے مجھے پول ڈالنے کا بہت شوق ہے، کہ آپ کے خیال میں اپوزیشن کے واک آؤٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. میری پہلی آپشن تھی کہ انہوں نے اچھا کیا. اس پہ لوگ 12% لوگ کو 500-600 لوگوں نے ووٹ کیا ہمارے پول میں. 12% لوگوں نے کہا اچھا کیا، 20% لوگوں نے کہا کہ کیا سوچ رہے تھے، 59% یعنی کہ تقریباً 7% لوگوں نے کہا کہ عمران خان کو چونا لگا گئی PPP، اور 9% لوگوں نے شیخ رشید صاحب کو اس کام کے لیے بلیم کیا. صرف 9% لوگوں نے. اچھا، آپ کا یہ جو یعنی سیمپل سروے ہے نا، یہ بہت پرفیکٹ ہے. عمران خان صاحب کے چاہنے والوں کی ٹویٹر پہ اکثر تعداد، خاص طور پر جو ٹویٹر اور فیس بک پہ جو پائی جاتی ہے، وہ یہی کہہ رہی ہے، وہ بالکل اس بات پہ کنونس ہیں کہ روایتی مکمکہ اور خورشید شاہ نے بہکا کے اور بالکل موصوف کو اس پہ ایسی ٹویٹس آئی ہیں، کاش میں دکھا عمران سکتی. خان صاحب جو ہیں وہ معصوم بھی بہت ہیں، کیا کریں ان کے چاہنے والوں کی. ویسے وہ تھوڑے سے معصوم تو ہیں نا نصرت صاحب، آپ کے خیال میں نہیں؟ ان کو کچھ سمجھ آئی ہوگی تو اتنی تقریر کرنے لگے. خیر اللہ میں بھی اتنا ہی معصوم ہوتا ہے اس عمر میں، کچھ 1-2 خیر ایکشن ہو جاتے، چھوڑا کرو نا. اچھا، یعنی معصومیت کو ڈیفائن کرنا پڑے گا اور طریقے سے. اینی وے، اچھا خیر، وہ بات میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی سوچ یہی ہے، اور حقیقت سے زیادہ پرسیپشن میٹر کرتی ہے پولیٹکس میں. جبکہ فیکٹ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ کل کی جو یعنی کہ ہماری نظر میں بےہودہ موو ہوئی ہے، اس میں مین کنٹریبیوشن جو ہے وہ شیخ رشید کا ہے، جس کے بارے میں آپ کو چاہنے والوں نے 9% نے کہا ہے. اب میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ کیوں ہے. آپ صرف ایک دیکھیے کہ موصوف کل سے کیا فرما رہے ہیں. وہ اگر آپ کے پاس کلپ ہے تو دکھائیے ذرا میرے بھائی اس کو کہ کیا فرما رہے ہیں موصوف. نون لیگ میں 40-50 کا فارورڈ گروپ جو ہے وہ تیار بیٹھا ہے، اور اگر حکومت سے ان کے مذاکرات جو ہیں، اگر حکومت سے ان کے معاملات طے نہیں پاتے، تو میرا خیال ہے کہ یہ پاناما لیکس ابتدا ہے. جی جناب، یہ آج کا سارٹ ہے نا صاحب، تو پہلے یہ ان کا کل سے چل رہا ہے سارٹ. انہوں نے بات یہ ہے کہ 1 ہفتے سے یہ چورن بیچ رکھا ہے کہ یہ چونکہ ہر طرح کی اطلاع جو اسٹریٹجک جہاں پہ پلاننگ ہوتی ہے نا ساری، کہ اس ملک کی سیاست پہ کیا رنگ جمانا ہے، تو وہ ان کو صرف رابطہ کرتے ہیں. یہ اسپوکس پرسن بھی ہیں. نہیں ایسی بس اپنا خام خواہ میں خون خام خواہ. اب حقیقت یہ ہے کہ یہ انہوں کنونس کر دیا. چودھری اعتزاز احسن جو ہیں وہ انہیں یہ غم کھائے چلا جا رہا ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی وہ بات نہیں رہی. بالکل.
ٹھیک ہے. بات سچ بھی اب ان کو ان کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے جی ہمارے سینئر آدمی ہیں پنجاب سے ہیں, تو اگر یہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو ریوائیو کرنے کے لیے اگر کوئی تھوڑی سے ہاکش ہو جائے تو نو ایشو. تو 500 سوال بنانے کچھ نہیں سے جاتا. کیا کچھ ارے اعتزاز احسن صاحب کا کیا بھی سپن کرنا ہوتا ہے نا اپوزیشن میں بیٹھ کے. سپن کرتے ہیں آپ کو تو اپوزیشن میں آپ کا یہ ہے کہ آپ بریلینٹلی یو کیپ دا گورنمنٹ, آپ باؤنسر پہ باؤنسر پھینکتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے وہ یہی کر رہے ہیں. اچھا وہ یہ کر رہے ہیں. تیسرے اس میں جو ہیں وہ ڈاکٹر شیری مزاری. اچھا ان کا بھی اس میں تینوں نے یہ جو مثلث تھی انہوں نے مل کر یہ پوزیشن لی کہ جناب بات یہ ہے کہ ہم اگر وزیر اعظم کی تقریر سننے کے بعد ہمارے سوالات کا جواب نہیں ملتا ہمیں فوراً واک آؤٹ کر دینا چاہیے, کیونکہ اگر آپ جوابی تقاریر کرتے تو ان تقاریر میں آپ کو ایک چیز پر ہاں یا نہ میں تو جواب دینا پڑتا. وہ جو وزیر اعظم کیا کہہ رہے تھے, کمیٹی بنے گی, وہ ہے آپ کے پاس, وہ چلا سکتے ہو ذرا اگر آپ چلا دو تاکہ ہم آگے بڑھ جائیں جلدی سے. اچھا وہ نہیں ہے. بہرحال وہ وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ آئیے جی یہ جو انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا باقی تفصیلات آپ مل بیٹھ کر کمیٹی بنا لیجیے وغیرہ. میں یہ بات کلیئرلی کر دی بالکل. اب مسئلہ اصل میں کیا ہے, اس میں سب سے جو ایک پوشیدہ کردار ہیں, یہ جو 40 اور 50 کا فگر ہے یہ شیخ رشید نے اچک لیا. کہاں سے؟ اصل بات یہ ہے جو میں نے آپ کو بہت دن پہلے آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں 15 ایسے افراد ہیں, 15 50 تو نہیں تھے, جو کہ سوئچ کرنے کو تیار ہیں پرووائڈڈ اچھی جگہ سے مناسب جگہ سے انہیں کہا جائے. رائٹ ٹھیک ہے. یہ 15 کے 15 لوگ آج سے نہیں, دھرنے کے دنوں سے لے کر آج تک وہ کانٹیکٹ میں ہیں چودھری برادران کے. ٹھیک ہے, میک سینس. وہ آگئی ساری سچویشن میں فٹ وہ آتے ہیں. چودھری برادران کے سندھ میں ہیں. اور چودھری شجاعت حسین صاحب نے جب اعتزاز صاحب وغیرہ ان سے ملنے گئے تھے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ 15 ایک بندے ہمارے پاس ہیں, اور اگر تم لوگ تکڑے ہو اور تم سمجھ رہے ہو کہ واقعی -1 نواز شریف کے بارے میں کچھ ہو رہا ہے تو یہ کو دائرہ بڑھاؤ. نہیں تو کیا وہ جب جا رے تھے انہوں نے سوچا کہ 15 ان کے پیچھے ارے بھائی یہ بہت دن پہلے کی نہیں ویسے مطلب is that what اس کو انہوں نے اچک لیا. انہوں نے کہا باقی تو وہ دکھ جیلیں بھی فاختہ کوے انڈے کھائیں, تو میں تو اپنا لے لوں کریڈٹ تو 15 کہ 40 سے 50 ہے. ابھی تک 16واں آدمی نہیں ہوا. اچھا 15 ہی ہیں. ٹھیک ہے. اس کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ جی بالکل ہم نے یہ رکھنا ہے کہ جی جب تک نواز شریف صاحب اس ملک کے وزیر اعظم ہیں تو پاناما لیکس کے بارے میں حقائق سامنے آ ہی نہیں سکتے. جیسے دھرنے میں کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ کمیشن آ ہی نہیں سکتا. ایف بی آر کر لے, ایف آئی اے کر لے, احتساب کر لے, پرائم منسٹر بیٹھا ہوا کیا ہوگا. یہ تھی پوزیشن. اس پوزیشن کے حوالے سے انتظار یہ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی صفوں سے 2-3 قداور بندے اکٹھے ہو کر کھڑے ہو کر کہے کہ جناب ہم شریف خاندان کے کوئی منشی ہیں کہ ہم ان کے حساب کتاب کو اور ان کے کاروبار کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنا منہ کالا کروائیں. یہ کیا بات ہوئی, اور تالیاں ٹھیک اور بات آگے بڑھ جائے. رائٹ. پر ایسا تو ایسا ہوا بھی نہیں, ایسا نہیں ہوا, ایسا ابھی فی الحال ہونا ممکن بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پنجاب میں چیف منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں شہباز شریف, اور ہمارے ایم ایل اے بڑے خود مختار ہوتے ہیں لیکن ڈی پی اوز وغیرہ کا بہت خیال کرتے ہیں. اب ان کی ساری سیاست مطلب تھانہ کچہری حلقہ میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. فیڈرل گورنمنٹ اب یہ اس صورت میں ممکن تھا, یہ پاکستان مسلم لیگ نون میں سے یقیناً صاف ستھرے پاک سرزمین والے لوگ نکالے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سارے جو کہیں کہ ہماری قیادت ہم کیا اس لیے رہ گئے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ بتاتے رہے کہ شریف خاندان بڑا نیک پاک ہے اور یہ وہ ثابت ہے, جو آئے بھی کہیں سے تھے واپس چلے جائیں گے پھر ایسی آگئی سمجھ. بالکل ٹھیک ہے. لیکن وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جس طرح سندھ میں گڈ گورننس کر کے تو قائم علی شاہ صاحب کو ذرا بالکل ٹھیک ہے کیا گیا, لیکن اس کے باوجود یاد رہے کہ ابھی تک پاک سرزمین پارٹی میں پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ نہیں گیا. نہیں, not really. MQM سے ہی جا رہے ہیں. Even after that. صحیح ہے, بالکل. یہ ذرا غور کیجئے اس بات پہ. ہاں وہ انہی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اگر بات اس طرف بڑھتی تو بات اس طرف بھی بڑھتی نظر نہیں آ رہی. اب جب کل کا واقعہ ہوا تو ایک دم سے پوری قوم نے کہا کہ یار یہ کیا آپ کر رہے ہیں. تو then they revisited.
اور اس بات کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. آپ کی طرح لفظ یو ٹرن پہ میں احتجاج کرتا ہوں. صاحب کیوں یو ٹرن ہی ہے؟ مطلب کل وہ کہے ہم جا رہے ہیں, اب وہ کہتے ہیں مطلب اب آج ہی انہوں نے کہا 2 دن تو رک جاتے. بہرحال آپ بریک لے لیں. اوکے بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر اسی پہ ہی بات کریں گے. اللہ کرے آج ہمارا پیناما لیگز کے حوالے سے آخری یہ ایپیسوڈ ہو, بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو. اینی وے ٹیک اے بریک, ویل بی رائٹ بیک. فیس بک پہ جائیے, لکھیے بول بول پاکستان, ہمارے پیج پہ جائیں اور کوئی نہ کوئی کامنٹ ہمیں ضرور لکھیے. ابھی بھی بات یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب جن کو ان کی خوش کلامی اور 1-on-1 انٹرویوز اور آپ جیسے مہربان اینکرز کی وجہ سے لوگ بڑا ذہین سیاستدان سمجھتے ہیں اور اتنا معصوم سمجھتے ہیں کہ صرف 9% کہتے ہیں کہ کل والا جو واقعہ ہوا اپوزیشن سے ان کا کوئی ہے. اب ان کا مسئلہ یہ ہے شیخ صاحب کا کہ یہ ابھی تک 1990 میں قائم ہے, وہاں سے یہ بیچارے باہر ہی نہیں آ پائے. 1990 میں 2 مرتبہ جو ہے نواز شریف صاحب کی حکومت گئی, دونوں مرتبہ محترمہ کی حکومت بھی فارغ ہوئی, لیکن دونوں مرتبہ ایک چیز کامن تھی, اور وہ کامن یہ تھی کہ اس وقت آئین میں ایک آرٹیکل ہوتا تھا 58(2)B. اچھا میں نے کہا آپ کہیں گے شیخ رشید جس میں صدر اپنی ڈسکریشن کے تحت کسی بھی حکومت کو, اسمبلی کو یہ وہ فارغ کر سکتا تھا, اور بعد میں وہ جانے اور کورٹس جانے, اور کورٹس عام طور پر 90% صرف یہ واقعہ, کیونکہ نواز شریف صاحب بڑے خوش نصیب ہمیشہ ثابت ہوئے ہیں, تو ان کی واقعہ سپریم کورٹ نے نہیں مانا تھا. ٹھیک ہے ایک بات, لیکن وہ بات کرنے کے لیے بھی بڑی محنت کرنا پڑتی تھی. مثال کے طور پر جب نواز شریف صاحب کی پہلی حکومت میں غلام اسحاق خان صاحب اور پھر مرحوم آصف نواز جنجوعہ کے اختلافات کچھ وزیر اعظم کے ساتھ ہوئے, تو ایک دم سے جو فارمر پرائم منسٹر تھے محمد خان جنیجو صاحب, انہوں نے اسمبلی میں آنا شروع کر دیا اور رش لگ جاتا تھا. جب وہ آنا شروع ہوئے تو ایک دم سے کچھ صحافی, جن میں ایک عدد ہوتا کوئی یعنی نصرت جاوید نام کا بھی صحافی شامل تھا, اس نے کہا کہ دیکھیے اس سے بڑا بیڈ بلڈ ہوگا ایک پنجابی کو پنجابی ریپلیس کرے تو بہتر ہے. ٹھیک اوکے. وہ ایک دم سے آیا تو محمد خان جنیجو صاحب نے حامد ناصر چٹھا کو آگے کر دیا. تو حامد ناصر چٹھا نے ڈیفائنس کیا, ان کی معاونت کو آگے بڑھے, قومی اسمبلی میں کھڑے ہوتے تھے, زاہد سرفراز بجٹ کے موقع پر حکومتی بینچوں سے اٹھ کر اڑا کر رکھ دیتے. ٹھیک ہے رائٹ. تو آج وہ دونوں کہاں ہیں؟ کہیں بھی نہیں. آج جو بھی فارورڈ بلاک پہ جانا چاہتا ہے وہ ان باتوں پہ غور کرتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری طرف آئیے, خاندانی مراسم تھے کلوز ترین میاں اظہر کے, شریف فیملی کے ساتھ. دوسری ان کی حکومت میں میاں اظہر صاحب کو کھڑا کیا گیا, ان پہ رشوش ہوا. ایک دن میاں اظہر صاحب نے خود مجھے قومی اسمبلی کی سیڑھیوں پہ روک کے کہا کہ خدا کا واسطہ میرا ذکر نہ کیا کرو, کیونکہ مجھے میاں شریف صاحب کا ٹیلی فون آ جاتا ہے اور وہ میرے والد کی طرح ہیں, میں انہیں ناراض نہیں کر سکتا, تو پلیز. خیر وہ کلیئرلی بہت ناراض ہو گئے. وہ تو بہرحال اب میاں اظہر صاحب جنہوں نے قیادت کی دوسرے دور میں, آسانی فراہم کی, وہ آج کہاں ہیں؟ اس کے بعد جب پرویز مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا تو ایک دم سے سائیڈ لائن ہو گئے. خوش نصیب نکلے تو خورشید قصوری صاحب نکلے, وہ اپنی وجوہات کی بنا پر انہوں نے جو سٹینڈ لیا تھا ان کا اصولی تھا, اور طرح کا سٹینڈ تھا, وہ گیم نہیں لگائی تھی. وہ شریعت بل کے نام پر جو یہ اختیارات دینا چاہتے تھے, انہوں نے خورشید صاحب نے اس کو ڈیفائی کیا. ان کے ساتھ کرنل سرور چیمہ تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص بغاوت کرے گا تو یہ سوچے گا کہ یار میں یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بالآخر I would just be used like حامد ناصر چٹھا اور یوز کر کے پر ختم اور میاں اظہر. اور اس کے باوجود جب حامد ناصر چٹھا نے بغاوت کی تو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کون بنے؟ میر ولک شیر بازاری. حتیٰ کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی نہ ملی. صحیح ہے, وہ بھی کوئی اور بنے. یہ لوگ پھر یہ حساب کتاب بھی تو کرتے ہیں نا, سب کچھ بڑے کم. انہوں نے صرف ایک 15 کا فگر دیکھا اور دیکھا کہ اور 18 تاریخ دی گئی تھی. تو کل ہے 18 میں بتا رہا ہوں نا کہ 18 تاریخ مل گئی ہے. کراچی سے کال, یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ہلو السلام علیکم جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جی, کون صاحب
नुसरत जावेद साहब, मोहम्मद फारूक बात कर रहा हूँ कराची से। जी भैया, जी फरमाइए भाई। बोलते पाकिस्तान से लेके यहाँ तक हम तो वैसे ही आपके नॉलेज के कायल हैं जी, लेकिन अपनी बात शुरू करने से पहले मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, पंजाबी में एक कहावत है, भेड़ मुंडिया दी खेड़। इमरान खान का इसका वही हिसाब है। अच्छा खैर, कल अपोजिशन ने जिस तरह इमरान खान को घेर के, अरे नहीं भाई, इमरान खान साहब को कैसे घेरा मेरे प्यारे भाई। इमरान खान साहब की जमात की डॉक्टर शीरी मजारी, आपको मैं मुकम्मल इत्तला दे रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि खुर्शीद शाह साहब वॉकआउट नहीं करना चाहते थे। हाँ, कुछ कंफ्यूजन भी हुई। खुर्शीद शाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन अगर आप लोग इस बात पे बिलीव करने को तैयार हैं कि इमरान खान आपके हीरो जो हैं वो बेचारे उनको नहीं, आई एम सॉरी, खुर्शीद शाह नहीं करना चाह रहे थे ना। अब आपको इनसाइड स्टोरी पता नहीं है, मैं क्या करूं। अगर आप इस बात पे यानी बिलीव करना चाहते हैं और अगर इमरान खान को बहका दिया गया तो फिर किस किस्म का लीडर है? अगर कल को वजीर आजम बन जाए खुदा न खास्ता, फिर क्या होगा? आप क्या बात कर रहे हैं यार? क्या है अल्लाह हमारे मासूम को वो बहका दिया ना, क्या करें ना ऐसे। प्लीज, वी आर टॉकिंग हार्डकोर पॉलिटिक्स। हाँ, मतलब वो कोई, अब इमरान खान भी कोई बच्चे तो नहीं है, आखिर 20 साल से सियासत कर रहे हैं, उनको भी कुछ ना कुछ आ गया। बिल्कुल गॉड सेक, इफ वी वांट हिम टू बी द प्राइम मिनिस्टर, तो गिव हिम सम क्रेडिट आल्सो मेरे ख्याल में। अरे नहीं भाई, इमरान खान ने देखा, एक उनका ये भी मसला है ना कि इमरान खान ने धरने के बाद से, प्लीज मतलब इमरान खान के चाहने वाले भी कुछ हकायक नहीं देखते। नहीं देखते, ये बात तो कि नाउ ही वांट्स कि भी मैं सोलो ना करूं। नहीं, उनको लग गया ना कि नहीं हो सकता, और राइट समझ आ गई ये बात, सही मूव है। और दूसरा ये कि यार ये ना हो कि सारे फैसले मैं ही करता हूँ। देखो ना, वो तो इजलास में शिरकत के लिए कल ही पहुंचे ना। हाँ बिल्कुल। अब ये फैसला जो है ये जुमे के दिन कर लिया था ऑपोजिशन, जब वो यहाँ नहीं थे, उनकी पार्टी के लोग जो उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने सबने मिलकर, ऑपोजिशन ने ये फैसला किया। ठीक है, उनकी अपनी जमात में भी वहां पे मुखालफत हुई, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं। हाँ, लेकिन हॉकिश जो था, जो कह रहे थे कि सख्त पोजीशन ली जाए, दे प्रिवेल्ड। ठीक, और ठीक है जी, दे वेंट बाय इट। और फिर बुरा भला और अब आज एहसास हुआ, क्योंकि देखिए खुद सबसे ज्यादा एहसास आज इमरान खान को हुआ होगा कि कल अगर वो तकरीर करते, ये सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वजीर आजम उनकी तकरीर के दौरान उठ के चले जाते। हाँ सही, वो कर नहीं सकते थे। कल मौका ऐसा था कि he had to listen, वो सुनना खुर्शीद पड़ता। शाह और इमरान खान की तकरीर नवाज शरीफ कल सुनने पर मजबूर उन्होंने थे। मौका गवा दिया इन लोगों ने। नंबर 2, रेन और शाइन, कल पीटीवी के पास किसी किस्म का कोई जवाब नहीं था कि वो वजीर आजम की तकरीर को लाइव दिखाने के बगैर इन दो रहनुमाओं की तकरीर न दिखाता। बल्कि मैंने पूछा, उन्होंने कहा शायद वो पीटीवी के दूसरे चैनल पे चले जाएंगे और खत्म नहीं करेंगे। लंदन से कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नुसरत साहब अहमद शाहिद बात कर रहा हूँ लंदन से। क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा, मैंने सवाल ये करना था नुसरत भाई कि ये अभी शेर शीर साहब का जिक्र हो रहा था। हाँ। तो ये मौलाना जो शेर शीर अहमद साहब, इनके पास ये कौन सा फार्मूला है कि ये जज कर लेते हैं कि 16 करोड़ अवाम की एक ही आवाज है? क्योंकि हर दफा कहते हैं जी ये अब अवाम की एक आवाज ये है, अवाम की एक आवाज ये है। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही कौन सा फार्मूला है और ये कैसे जज कर लेते हैं ये शेर शीर साहब और हमारे एंकर। देखिए आपका नुस्खा जो है वो मुझे क्यों वो मेरे साथ शेयर करेंगे मेरे भाई, मुझे तो मैं इतना खुश नसीब नहीं और ना ही मुझे उनके नुस्खे की ज़रूरत है, क्योंकि उनके नुस्खे का नतीजा वही होता है जो कल पूरी अपोजिशन के साथ हुआ। तो वो मज़ा ये देखते हुए भी मैं अपनी आँखों से तो जहर नहीं खा सकता। वो खुश रहें, उनके नुस्खे खुश रहें, अल्लाह के फजल से वो मैं इस ज़मीन में भाई कुछ तो नहीं। आप नुसरत साहब, एतजाज़ एहसन साहब जैसे मंजेवी लीडर वो भी मान गए या वो उनका कल ताल्लुक नहीं था क्योंकि वो सेनेट? बिल्कुल नहीं समझ रही हो, एतजाज़ एहसन ने तो वहाँ तकरीर नहीं करी। नहीं, वो सेनेट में होते हैं। बिल्कुल। अब मैं और भी कुछ कहूँ? बात सीधी हो गई ना। ठीक है। हाँ, अगर एतजाज़ एहसन वहाँ बैठे होते ये ना होता। सही। क्या यही तो दैट वाज व्हाट आई एम आस्किंग यू, कि मतलब आई ऑड लगी ना हमें बात। एतजाज़ एहसन तो कौमी असेंबली में नहीं बैठे हुए, बाद में थे वो। जब वो कौमी असेंबली में बैठे होते थे तो यानी पंजाब में गवर्नर रूल लगाने के लिए रेजोल्यूशन पास किया था। जब गुलाम इसाक खान साहब ने असेंबली तोड़ी थी, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की, तो पंजाब का कब्जा गवर्नर अल्ताफ नहीं दे रहे थे। कौमी असेंबली में रेजोल्यूशन हुआ, उसको रोकने के लिए 2 घंटे 35 मिनट तक एतजाज़ एहसन ने तकरीर की। सही, तो कल तो 5 घंटे और कल जाने कितनी लंबी करता कर वो होता। स्पीकर एक ये भी वो में आता है, ये हुनर आता है। वो कुछ शेर व शायरी करते हैं, फिर कोई कहानी सुनाते हैं। वो बात ये है कि देखो, जब आदमी
پالیٹکس کر رہا ہوتا ہے تو اس پہ ایک اپنا بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ میری کیا سپیس ہے, واٹ ڈو آئی, یعنی واٹ میرے لیے کیا ہے اس پوری گیم میں. ٹھیک, ظاہر ہے اور حق ہے یہ مقاصد کا کھیل ہے سیاست. اب کل لوز جو کیا ہے ٹیکنیکلی اپیرنٹلی یہ نظر آیا کہ جی وہ وزیر اعظم تو آ گئے, مصروف نے تقریر بھی کر دی, اپوزیشن ڈنٹ ہیو اے اسٹوری, موقع گوا دیا انہوں نے, وہ اپنی تقریر کرتے مین وائل سب سے زیادہ تل ملا رہے تھے عمران خان صاحب کہ بھئی ان کا ذکر آ گیا تھا وغیرہ وغیرہ, وہ کہ میں نے صفائی دینی تھی. ان کے پاس ایک سٹوری اپنے طور پر ان کا نیریٹو بھی ہے اور جو کافی اپنی جگہ ہے کہ جی میں کاؤنٹی کرکٹ کھیلتا رہا, یہ وہ تو ہاں میرے خیال میں ایکسپلین بھی کر سکتے ہیں وہ. جی ملتان سے کال. السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی سر نصرت صاحب میں سلیم عرض کر رہا ہوں ملتان سے. جی بھائی. سر یہ کل جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا ہے, ہاں ہاں, کیا یہ ایسے نہیں ہوا کہ دو زرداری سب پہ بھاری ہو گئے ہیں کل؟ دو زرداری کون سے ہو گئے؟ دوسرے زرداری کون سے والے ہیں سر؟ ایک اپوزیشن والا اور ایک حکومت والا. اپوزیشن والا کون ہے؟ خورشید شاہ صاحب. اپوزیشن والا تو وہی ہے نا سر جو باہر ہے, لیکن آج تک وہ ایک ہی بھاری سنا تھا, کل یہ دونوں بھاری ہو گئے ہیں. کس پہ؟ پی ٹی آئی ساری ہوا میں چلی گئی ہے. خیر پی ٹی آئی دیکھیں جی اس طرح ہوا میں نہیں جاتے, ایک سیٹ بیک آیا ہے, یقیناً آیا ہے, کل اچھا نہیں ہوا, لیکن ساتھ آپ یہ بھی ان کے وزڈم کو آپ تعریف کیجئے. میں گلمینے کے ساتھ یہی بحث کر رہا تھا کہ یہ یو ٹرن وغیرہ کا لفظ, یہ کچھ اور کہہ رہے تھے نصرت صاحب, انہوں نے بڑے مزے کی بات انہوں کہہ رہے نے ہیں کہ دو زرداری ایک زرداری کی ڈبل گیم, یہ کہہ رہے ہیں. اوہو بابا, وہ بنیادی طور پر کہہ یہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب ایک طرف, خورشید شاہ صاحب بات وہی ہے کہ ایک طرف زرداری صاحب کچھ کر رہے ہیں دوسری طرف مینجمنٹ کے یہ لوگ یہ بات ماننے کو تسلیم ہی نہیں کر رہے ہیں کہ بنیادی اس پورے واقعے کا متحرک شیخ رشید صاحب, وہ شیخ رشید ہیں, اور شیخ رشید کا وزڈم پہ سب سے زیادہ عمران خان ریلائے کرتے ہیں. ہاں یہ بات تو جی جی خان السلام علیکم. لگائی بھی تھی انہوں نے. السلام علیکم جی نصرت صاحب. جی جی وعلیکم السلام. جی میں ندیم بات کروں ڈیرہ غازی خان سے. جی بھائی جان, میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ میں ایک عام سا شہری ہوں پاکستان کا, مجھے معلوم ہے کہ 99 میں جس نواز شریف نے گن پوائنٹ پر استعفیٰ نہیں دیا, وہ اس اپوزیشن کے کہنے پر استعفیٰ دے, وہ سپیس دے گا ان کو. انہوں نے قوم کو بیوقوف بنایا ہوا انہوں نے. جی آپ بس ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں آپ کے پوائنٹ سے ایگری کرتا ہوں کہ نواز شریف اتنی آسانی سے استعفیٰ نہیں دیں گے, اسی پر ہی میں بریک لے لیتا. استعفے کی بات نصرت صاحب کب کون کر رہا ہے؟ نہیں وہ مائنس وہ آ رہی ہے نا, مائنس. اوکے چلیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر اپنی گفتگو کو یہیں سے جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر آئی ڈی ہے بول بول پاکستان _ اب مسئلہ اسٹریٹ اوے یہ ہے کیا کہ یہ اسمبلی کل جائیں, اپنی تقریر وغیرہ کریں, اس کے بعد دیکھو صاف بات ہے ہم لوگوں کو اب اس پارلیمان کو یہ ثابت کر کے لوگوں کو دکھانا چاہیے, اور خاص طور پر اس ضمن میں تو ہر صورت میں دکھانا چاہیے کہ یار تمہاری تو پوری لسٹ میں 3% لوگ بھی نہیں. ٹھیک ہے کہ ان کا تو ہم کر کے احتساب تو ختم کریں. خدا کے لیے دیکھو نا, برطانیہ کے پرائم منسٹر نے یہ پورا واقعہ ہوا, ایک بین الاقوامی کانفرنس بلا کے جیسے اپنی ٹیکس ریٹرن شائع کر دی, کانفرنس کروا دی, ختم. جی کراچی سے کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے بھائی جان. سر یہ کوشچن ہے کہ کل جو میاں صاحب نے پارلیمنٹ میں تقریر کی ہے تو آپ اس کو کیسا ریٹ کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں انہوں نے بہت ایک بریلینٹلی چالاکی کے ساتھ ہر سوال کا جواب دیے بغیر یہ وعدہ دوبارہ کیا ہے کہ میں باقی تفصیلات آپ مل کے کمیٹی بنا لیں, اس کے سامنے رکھ دوں گا. تو ایک اچھے ایکسپیرینسڈ سیاستدان ایک مشکل سچویشن سے جیسے باہر نکلتا ہے, میرا اپنا خیال ہے یہ اس طرح کی ایک اچھی موو تھی. سیکنڈ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو عمران خان صاحب یہ دکھا رہے تھے کہ 1981-82 میں میاں صاحب کی انکم صرف 22,000 تھی, اور وہ دکھاتے ہیں کہ کروڑوں کی انکم ہے ان کی, تو اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک میاں صاحب کے والد صاحب نے جائیداد, اللہ آپ کا بھلا کرے. دیکھیے یہ اپنی یعنی والدہ کے بہت لاڈلے تھے, اور ان کے والد صاحب جو ہیں مرحوم وہ کافی سخت تھے اور ڈسپلنڈ تھے, اور چونکہ انہوں نے بہت محنت سے پیسہ کمایا تھا تو وہ فضول خرچی کے قائل نہیں تھے.
لیکن نواز شریف صاحب ذرا تھوڑے سے لاڈلے بھی تھے تو کپڑے بھی لال پہنتے تھے اور گاڑی بھی لال رنگ کی لی تھی انہوں نے اس زمانے میں، تو لے دی تھی والد صاحب نے. تو وہ جب 22,000 کی بات آتی ہے تو غالباً یہ پاکٹ منی ہے جو ان کے والد صاحب ذاتی پاکٹ منی تھی جو ان کو ابا دیتے تھے ان کے. اس میں وہ اس حوالے سے وہ تقابل یہ ہمارے بھائی صحیح کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جب یہ کہتے ہیں نا آمدنی کی بات، تو تب اتنی ان کی تھی. بھائی مجھے اچھی طرح پتا ہے، مجھے ایک آدمی جو بہت قریب تھے انہوں نے بتایا تھا کہ کوئی یہ 78 یا 77 کے قریب نواز شریف صاحب کو 5,000 روپے مہینہ ان کے والد صاحب دیتے تھے. بہت پیسہ ہوگا اس زمانے میں. خیر اتنا بھی نہیں تھا اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں نا. بہرحال کال السلام علیکم. میں یہ نہیں کہتا. جی السلام علیکم. ہلو پشاور سے کال بھائی جان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصر صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ اللہ کا شکر ہے. سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو کہوں گا آپ نے غصہ نہیں ہونے تھی، کیونکہ آپ غصہ ہوتے ہیں، ہم دل کے بڑے کمزور ہیں نا. میں آپ سے زیادہ کمزور ہوں یار. ہاں اچھا. دوسری بات یہ جی مجھے تو کل رات سے نیند نہیں آ رہی ہے. کیوں؟ یہ عمران خان نے بڑا غلط کام کیا نا. کل جو آج میں نے اس کی تصویر دی کہ خورشید شاہ اور اعتزاز پیچھے عمران خان کھڑے ہیں نا. عمران خان تو بہت بڑے لیڈر ہیں، یہ تو اس کے پائے کے لوگ نہیں ہیں نا. پیارے تو بات یہ ہے کہ یار ایسے نہ کرے نا. نہیں تو یہ تو صحیح بات ہے نا. میرے پیارے ہمیں عمران خان اور کبھی کہاں خورشید شاہ بہت فرق ہے. نہیں تو دیکھیں بات سنیں میری. کیا عمران خان صاحب کے ماتھے پر کسی نے پسٹل رکھی ہے کہ وہ ان لوگوں کو جوائن کریں؟ انہوں نے مرضی سے اور اچھے بھلے ماشاءاللہ. دیکھیے نا عمران خان صاحب یقیناً آپ کا دل بہت دکھی ہوا ہوگا، میں آپ کی بالکل بات مانتا ہوں. میرا تعلق ان کی پارٹی سے بھی نہیں ہے، لیکن نہیں آپ کو پسند ہیں بہت سارے. اچھا اور آپ کو پتہ ہے ذاتی طور پر مجھے بھی بہت پسند ہے. اور لیکن وہ دیکھیں وہ پیچھے کھڑے ہوئے بھی کتنے نمایاں لگ رہے ہیں. آپ کو یہ نہیں خوشی ہوئی؟ جو بندے میری بات سن، جو بندے دل کے کھڑے اور صاف ہوتے ہیں نا وہ اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں. اور یہ جو 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں، آپ بری میری بات ٹی وی میں برا مت مانیں. تو پھر میرے پیارے بھائی یہ کہ اگر وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں نا تو خدا کے لیے انہیں اس ملک کا وزیر اعظم نہ بننے دیں. پتہ چلے دھوکہ کھا کے یعنی پتہ چلے کہ دھوکہ کھا کے انہوں نے ایٹم بم چلا دیا یار مارے جائیں گے. نہیں ایسا نہ کریں یار. نہ پھر ان کو وزیر اعظم نہ بنائیے. ان سے پیار کرتے ہیں. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. اللہ آپ کی ان کے ساتھ یعنی محبت کو برقرار رکھے. تلا گنج. جی السلام علیکم. تلا گنج سے کال ہے جی. ہلو السلام علیکم. تلا گنج. السلام علیکم جی. طارق محمود تلا گنج سے بات کر رہا ہوں جی. نصرت صاحب جی میرے کوشچن کے 2 حصے ہیں. پہلا پارٹ تو یہ ہے کہ اگر پی ایم صاحب خود دوسروں کو کیسے فارن انویسٹمنٹ کے لیے اٹریکٹ کر سکتے ہیں جب ان کی خود فیملی جو ہے وہ اپنے پیسے باہر رکھے؟ نہیں وہ دیکھیے ان کی فیملی کے ان کے بھتیجے سلمان شہباز تو یہاں کر رہے ہیں اور یہاں ہر بندہ کہتا ہے پولٹری پہ ان کا قبضہ ہو گیا. وہ تو کہتے ہیں ہم کر رہے جب بھی برے بنتے ہیں نہ کرے. اور بس اس کے ساتھ ہی کلوزنگ آئی وش کہ میں آپ کا سیکنڈ پارٹ بھی لے سکتا. بڑی مہربانی. چلیں نصرت صاحب آج کے لیے اتنا ہی. امید ہے مجھے کہ کل بھی ہم اسی موضوع پہ بات کر رہے ہوں گے، کسی بھی اہم بات پہ. مطلب ٹائم ہمیں نہیں ملے گا بٹ لیٹس سی کل اس پہ کیا پیش رفت ہوتی. میں بھی اگر کچھ بھی نہ ہو شاید تو ہمیں ایک دن چھٹی مل جائے پینما لیگ سے. ڈو یو تھنک؟ نہیں مایوسی لگ رہا ہے. خیر آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر ملیں گے. خدا حافظ.